बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। विद साबरी हियर। आज हम 3 मई 2024 फ्राइडे के एडिटोरियल्स का डाउन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहला है अंडर सीज। अंडर सीज का मतलब है मुहासरे के अंदर। मुहासरे के अंदर का मतलब क्या है कि जो चीज़ जिसका मुहासरा कर लिया गया हो वो ज़ाहिर कब्जे में होती है, ठीक है, जिसको चारों तरफ से घेर लिया गया हो। बेसिकली ये टाइटल बड़ा लिटरेरी सा टाइटल है और हमारा जो एडिटर है इसमें वो जो आज 3 मई 2024 है, तो 3 मई को इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। तो उस हवाले से ये बात कर रहा है कि दुनिया में जर्नलिस्ट को क्या क्या इश्यूज हैं और उनमें जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सिनेरियो है, वो सामने रख रहा है कि गजा की वॉर में अक्टूबर 7 से लेकर अब तक, अक्टूबर 7 2023 से लेकर अब तक 97 जर्नलिस्ट, सहाफ़ी 97, अराउंड 100 ये मारे जा चुके हैं। इंडिया में भी बीजेपी एक कह लें कि आज़ाद जर्नलिज्म को प्रमोट नहीं होने देती। बीजेपी जिसकी गवर्नमेंट भी है, इसलिए फिर वो अपनी गवर्नमेंट की वजह से, होने की वजह से ज़्यादा वो उसमें कह लें कि अपने नैरेटिव में मीडिया को डिक्टेट करते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि मीडिया वैसी ही रिपोर्टिंग करे जैसा कि बीजेपी चाहती है इंडिया में। इसके बाद फिर बांग्लादेश की भी एग्जांपल है कि साउथ एशिया में प्रेस फ्रीडम के लिहाज से बांग्लादेश लोएस्ट उस पे है, लोएस्ट पॉइंट पे है। और साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में बांग्लादेश को कहा जाता है कि वहाँ पे प्रेस की फ्रीडम या जर्नलिस्ट को फ्रीडम सबसे कम है, ठीक है। तो अब ये सारी सिचुएशन है दुनिया में, और साथ ही पाकिस्तान में भी अगर हम आते हैं तो पाकिस्तान में मीडिया को दोहरा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से और दूसरा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से तो वाज़ेह प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक हिडन सा प्रेशर होता है जो कि बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर पाकिस्तानी मीडिया को उसको बॉदर भी करना पड़ता है, उसको इम्पोर्टेंस भी देनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा स्टेट स्ट्रक्चर इस तरह का है कि गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही अपना स्टेक रखते हैं। तो अब जैसा कि पीटीआई फाउंडर जो है इमरान खान, उनका चैनल्स के ऊपर, मीडिया चैनल्स के ऊपर नाम लेना मना है, उसके ऊपर बैन है, लेकिन वो इम्प्लिसिट बैन, अंदरूनी अंदर खाते का बैन है कि नाम नहीं लिया जा सकता। बट कोई ऐसे रियली को मतलब ऐसे कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ पैमरा की तरफ से, लेकिन बस नहीं ले सकते बैन, नाम नहीं ले सकते इमरान खान का, ये एक बैन है। तो अब ये मीडिया की फ्रीडम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो और भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं जो कि पहले कहा जाता था कि बड़े आज़ाद हैं और अपनी फ्री रिपोर्टिंग करते हैं, वो किसी प्रेशर में नहीं आते, वो किसी अंदरूनी या बैरूनी प्रेशर में भी नहीं आते, वो पैसों के लालच में भी नहीं आते, वो एक बड़ी नपी तुली और बड़ी बैलेंस किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं और आवाम तक सच पहुंचाते हैं। मीडिया का असल काम तो यही है ना कि आवाम तक सच पहुंचाया जाए, लेकिन कहता है कि अब अगर देखा जाए तो वो भी आज़ाद नहीं, क्योंकि इतना प्रेशर है गवर्नमेंट का और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का कि उसको डिनाई करना, उसको बाईपास करना पॉसिबल नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान में जो भी कोर्सिव मेजर्स हैं, जो भी चीज़ें कही जा रही हैं, की जा रही हैं, वो बहुत ही एक तरह से कह लें कि अलार्मिंग सिचुएशन है। और उस अलार्मिंग सिचुएशन को मतलब प्रॉपरली कंसिडर होना चाहिए हर लेवल पे। और इस आज जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इस पे
گورنمنٹ کو بھی اور پریس کے اداروں کو بھی اور ایون پاکستان کے میسز کو بھی، جنرل پبلک کو بھی یہ انشور کرنا چاہیے، یہ ایک ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم میڈیا کو وہ آزادی دیں گے جو کہ میڈیا ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ اگر میڈیا کو آزادی نہیں دی جاتی تو کبھی بھی ایک اچھی وائبرنٹ سوسائٹی کبھی بھی پاکستان میں پنپ نہیں سکتی، پاکستان میں وہ فورٹیفائی نہیں ہو سکتی۔ تو اس پہلے میں ہم اگر دیکھیں تو سیج، محاصرہ، یہ ایک اچھا ورڈ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ ضرور اپنے اس میں نوٹ کرنا چاہیے اپنی رائٹنگ بک میں، ہنڈر، رکاوٹ بننا، یہ بھی ایک اچھا ورڈ ہے۔ پیرلز، پیرلز بھی اکثر یوز ہوتا ہے، خطرات، ضرور اس کو آپ کو یوز کرنا چاہیے اپنی رائٹنگ میں۔ نیریٹو تو شاید آپ نے پہلے سے بھی یوز کرتے ہوں گے، بہرحال بیانیہ کسی بھی، مطلب نیریٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے، کسی پارٹی کا نیریٹو ہو سکتا ہے، کسی پرسن کا نیریٹو ہو سکتا ہے، کسی کنٹری کا نیریٹو ہو سکتا ہے، وہ جو آفیشل اس کا سٹانس ہوتا ہے وہ نیریٹو ہوتا ہے۔ ہوسٹیلٹی کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، عداوت، یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی سیکنڈ والا، اور سیکنڈ ہے میڈل سم ویز۔ میڈل سم ویز یہ اسی پوائنٹ پہ ہے، اسی ٹاپک پہ ہے جو ٹاپک پہلے سے پاکستان کے ڈفرینٹ سرکلز میں ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے ایک طرح سے بلیم کیا ہے پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کو کہ وہ پاکستانی کورٹس کے کام میں مداخلت کرتی ہیں، اور وہ کیس اب چلا گیا ہے سپریم کورٹ کے پاس، اور سپریم کورٹ کی جو پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں یہ بات بڑی واضح طور پر کہی گئی ہے کہ ججز کے کام میں واقعی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اور اگر ججز کے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ نے خود مان لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو اس پہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اگر اس پہ اب کچھ کرنا، اور صرف صرف سپریم کورٹ نہیں، پشاور ہائی کورٹ نے بھی، بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر اپنا اپنا سٹانس دیا ہے، پشاور اور بلوچستان جو ہائی کورٹس ہیں ان کے ججز بھی اس حوالے سے اپنا سٹانس دے چکے ہیں۔ تو اس لیے امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ اب سپریم کورٹ نے جب مان لیا ہے تو پھر اس پہ کوئی نہ کوئی فیوچر لائن آف ایکشن بنانی پڑے گی، تاکہ پاکستان میں جوڈیشری کا جو مقام ہے اس کو ایک امپورٹنس مل سکے، اور پاکستان میں جوڈیشری اچھے رینک پہ جا سکے اور پاکستانی عوام کا اس کے اوپر کانفیڈنس بن سکے۔ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیشنل رینکنگ تو جو بھی ہے، پاکستانی پبلک کا پاکستانی جوڈیشری کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، اور کہا اگر جائے کہ مور دین 80% پیپل آر لائک ڈاؤٹ فل اباؤٹ دا پرفارمنس آف جوڈیشری، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ مور دین 80% کسی بھی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ایسا فیکٹر ہوتا ہے جس کو ہم کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ایک نیشن اسٹیٹ سسٹم میں ظاہر ہے جوڈیشری کی ایک اپنی امپورٹنس ہے۔ جوڈیشری کے علاوہ لیجسلیچر اور ایگزیکٹو 2 ادارے ہوتے ہیں، اور جوڈیشری ایک سب سے معتبر ادارہ، قابل عزت ادارہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انصاف یہاں سے ملنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا ادارہ یا شخص اگر ناانصافی کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو وہ عدالت میں جاتا ہے اور عدالت میں اس بندے کو یا ادارے کو انصاف ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا کوسچن مارک جوڈیشری کے اپنے اوپر ہے کہ کیا وہ یہ انصاف جو ہے وہ اپنے ہی ججز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ایک کوسچن مارک ہے۔ اور پاکستان میں یہ والا، کہتے ہیں نا، یہ والا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ پاکستان کی ہسٹری میں لکھا جائے گا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا میٹر نہیں ہے کہ ججز کو خود کو انصاف نہیں مل رہا تو وہ دوسروں کو انصاف کیا دیں گے۔ نیشن سٹیٹ سسٹم جو ہمارا ہے اس کے اوپر یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اس کو ہماری سٹیٹ کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر یہ گزارا نہیں ہے۔
اس کے بعد ہے جی میڈل سم ایک ورڈ ہے، مداخلت، اس کو آپ کو ضرور اپنی رائٹنگ ڈائری میں لکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد انڈورس کا مطلب ہوتا ہے توثیق کرنا کسی چیز کی، کو کہنا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کو سیکنڈ کرنا. اور اس کے بعد ہے جی ویلیڈیٹ. ویلیڈیٹ کا مطلب بھی توثیق کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈورس زیادہ آفیشیل لینگویج کا ورڈ نہیں ہے، لیکن ویلیڈیٹ پراپرلی آفیشیل لینگویج کا ورڈ ہے، لیگل لینگویج کا ورڈ ہے. ٹرموائل کا مطلب ہوتا ہے افراتفری. اس کو بھی آپ کو ضرور اپنے رائٹنگ کی جو ڈکشنری ہے اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایجیٹیٹ. ایجیٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے اکسانا، کسی کو تیار کرنا، کسی کو ابھارنا کسی بھی ایکشن پہ، اس کو ایجیٹیٹ کہتے ہیں. اور کیوس تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا افراتفری کو بولتے ہیں. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کیوس اور اوپر ٹرموائل ہم نے پڑھا ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹرموائل تھوڑا چھوٹے لیول کا ورڈ ہے، کیوس ذرا بڑے لیول کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹرموائل جو ہے وہ کسی ادارے میں ہو سکتا ہے، کسی سیکشن آف سوسائٹی میں ہو سکتا ہے، لیکن کیوس عام طور پر پوری نیشن، پورے کنٹری کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. تو نیکسٹ ہے میس ٹرانزٹ میس. یہ کراچی کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی کے لیے بہت سارے سسٹمز، بہت سارے کراچی کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن سسٹمز ہیں وہ بنائے گئے، بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی بھی اتنا اچھا اپنا رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکا، اور کراچی کے ٹرانسپورٹیشن کے پرابلمز کو ریزالو نہیں کر سکا کہ ہم کہیں کہ جی یہ بہت آئیڈیل سسٹم تھا. ٹھیک ہے. کبھی گرین لائن بس کی بات کی گئی، کبھی ریڈ لائن بس کی بات کی گئی. اب کچھ سٹیپس جو لیے جا رہے ہیں آج کل گرین لائن بس سسٹم کو لانے کے لیے، وہ 2021 سے کام چل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کو خاطر خواہ اس طرح سے تیزی سے کام نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے. اور پھر ریڈ لائن جو ہے وہ ایک اور سسٹم ہے جس کو کہ فوکس کیا جانا چاہیے. اس کے بعد آگے ہمارا وہ بتاتا ہے ایڈیٹر کہ سندھ چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے ریڈ لائن سکیم کو دوبارہ سے انیشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی بات کی ہے. تو یس بالکل ہونا چاہیے. جو گرین لائن سسٹم چل رہا ہے جس کے اوپر کام، اس کو بھی اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. اور پلس جو سندھ گورنمنٹ ریڈ لائن سسٹم لانا چاہ رہی ہے ٹرانسپورٹ کا، وہ بھی ہونا چاہیے. اور جو پرپوزڈ بلو لائن اور یلو لائن سسٹم ہے ان کے اوپر بھی. مطلب یہ ہے کہ کراچی اتنا بڑا سٹی ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے، کہ اس کے لیے آپ ٹرانسپورٹیشن کے جب تک صحیح طور پر ٹارگٹ کر کے مسائل کو ڈیسیجنز نہیں لیں گے تب تک کوئی اچھا سسٹم نہیں بن سکتا. اور ٹرانسپورٹیشن کراچی کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ورڈز میں تو میس یہاں پہ بے ترتیبی، الجھاؤ، یہ ایک اچھا ورڈ ہے جو آپ کو یوز کرنا چاہیے. سکسیسو کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، سکسیسو. یہ آپ ضرور اس کو دیکھیں. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ریمیڈیل. ریمیڈیل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کیا جائے، وہ ریمیڈیل میئرز ہوتے ہیں، اور یہ ایڈجیکٹو کے طور پر یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ریٹریٹ. ریٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے دہرانا کسی چیز کو اپنے اس میں لانا، دوبارہ سے کسی چیز کی اہمیت کو ابھارنا، کسی چیز کو دہرانا. پھر اس کے بعد اسٹینڈ اسٹل، رکاوٹ ہونا، رک جانا، رکاؤ کسی چیز کا، اس کو اسٹینڈ اسٹل بولتے ہیں. اور پھر ہالٹڈ، رکا ہوا، ہالٹ اس کی فرسٹ فارم ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے رکنا. تو یہ ایک اچھا مطلب ورڈ ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور فیزیبل بھی ایک اچھا ورڈ ہے، یہ بھی آپ اپنی رائٹنگ میں ضرور یوز کریں. فیزیبل، قابل عمل، اس پہ کام ہو سکتا ہے. پریکٹیکیبل جسے ہم کہتے ہیں،
اسٹوڈینٹس آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.